आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वो राज जो कि सीनों में मख्फ़ी थे और मैं उनसे पर्दा उठाता हूँ आपकी खिदमत में। और वो मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात जिनसे लाखों की तादाद में लोगों को शफा हुई, उन नुस्खा जात से मैं पर्दा उठाता हूँ, उन मख्फ़ी राजों को आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, मेरे एक दोस्त हैं ग़ुलाम रसूल साहब, बहुत ज़्यादा हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे कमेंट किया, फरमाया कि आप अमराज़ जल्दिया पर कोई बेहतरीन सा नुस्खा बताएं और वीडियो बनाएं। तो पीछे चूँकि बहुत सारी वीडियो मैं अपनी तरफ से अपलोड कर चुका हूँ जो कि अमराज़ जल्दिया पर हैं, हमारे आप चैनल पर देख सकते हैं उनको। तो नाज़रीन किराम, बहुत सारे असरारी और अक्सरी नुस्खे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। तो उनकी फरमाइश पर नाज़रीन किराम एक सैर व सेहत का एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और मुजरबुल मुजरब एक ख़ास साहब के सीने का राज जो कि एक नामी ग्रामी तबीब थे, उनके सीने का राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जहाँ से लाखों की हिसाब से दुनिया ने शफा हासिल की। लोग गले सड़े आते थे, अमराज़ जल्दिया में मुब्तला होते थे और वहाँ से सेहतयाब होकर जाते थे। तो नाज़रीन किराम, ऐसे ही मैं राज से पर्दा उठाऊँगा और उस साहिब कमाल का नाम भी बताऊँगा आपको। और वो नामी ग्रामी तबीब थे, तो ख़ानदानी तबीब थे और कई पुश्तों से वो लाज मालजा से वाबस्ता हैं। और मैं उनसे इस राज से जब पर्दा उठा तो वो मामूली चीज़ थी। तो उस ज़माने में वो काफ़ी रकम लिया करते थे इस इलाज की, और अमराज़ जल्दिया का वो एक आला किस्म का इलाज दिया करते थे। तो नाज़रीन किराम, ऐसे ही राज से मैं पर्दा उठाता हूँ आपकी खिदमत में। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, इस सफ़र के दौरान जो कि मैं आपकी खिदमत में बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ज़िंदगी का तवील अरसा सैर व सेहत में गुज़रा और सफ़र में गुज़रा। बहुत सारे इलाक़ों का मैंने सफ़र किया, बहुत सारी जो साहिब कमाल लोग हैं उनसे मैं मिला और बहुत सारे साहिब कमाल मैंने देखे और अपनी आँखों से बड़े बड़े काबिल इंसानों से भी मेरी आँखों ने जो है उनका नज़ारा किया हुआ है और बहुत बहुत बड़े बड़े जाहलों से भी वास्ता पड़ा है। तो ये ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। तो नाज़रीन किराम, बड़े बड़े जाहिल लोग भी मिला करते हैं जो कि सोना बनाते बनाते हकीम बन जाते हैं। तो ऐसे ज़बान तेज़ लोग जो हैं वो भी, उनसे भी बड़े वास्ते पड़े, लेकिन हम उनको ज़रा भी टच नहीं करते क्योंकि जहालत की कोई कदर नहीं होती। जहालत जहालत ही होती है। हमेशा बात वही करें जो किसी साहिब कमाल की हो, जिससे लोगों को फैज़ होता रहा हो और आगे भी हो, हम उसी बात पर को तरजीह देंगे। तो नाज़रीन किराम, मैं अपने सफ़र के दौरान, अपने सैर व सेहत के दौरान जब याद आया, मेरे दोस्त ने जब कमेंट किया कि हम अमराज़ जल्दिया पर बात करें, तो मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। बहुत सारे अक्सरी नुस्खे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ।
لیکن آج خاص میں ایک صاحب کے سینے کا راز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو نامی گرامی طبیب ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ واقعہ ہے پسرور کا، ڈسکا سے 25-30 کلومیٹر دور ہے پسرور، جو کہ ایک تحصیل ہے ضلع سیالکوٹ کی، ڈسکے کی طرح۔ تو وہاں ایک مشہور ہے ڈیرہ حکیمہ، یاد رکھیے گا، پہلے وہ کبھی باہر ہوا کرتا تھا، پسرور سے باہر تھا، لیکن آج وہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ پسرور کے بالکل اندر آ گیا ہے۔ مشہور تھا ڈیرہ حکیمہ۔ وہاں کسی زمانے میں، اب میں نہیں کہہ سکتا، اور نہ میرا آنا جانا رہا ہے 20 سال سے، تو وہاں بھی روشنی تھی، ایک شمع روشن تھی۔ تو ناظرین کرام، وہاں لوگ آتے تھے اپنے امراض جلدیہ کو لے کر، اور جس کو امراض چمڑی بھی کہتے ہیں پنجابی زبان میں، امراض جلدیہ والے بہت لوگ آیا کرتے تھے اور شفا یاب ہو کر جایا کرتے تھے۔ حکیم صاحب جو ہیں وہ ایک کہنا مشق طبیب تھے، اور امراض کی گہرائی تک بڑی ان کو مہارت تھی، امراض کی گہرائی تک جانا۔ تو غالباً یہ 90 کی دہائی کی پہلے سی بات ہے۔ تو وہ بڑے باکمال انسان تھے، ان کو کافی مہارت تھی۔ تو ناظرین کرام، ان سے میرا واسطہ بھی رہا، اور وہ شہر میں بھی کام کرتے تھے اور اپنے گاؤں میں، مالی پور ان کا گاؤں تھا، بالکل پسرور کے ساتھ ہے۔ تو حکیم لطیف ان کا نام تھا، بڑے جنے جوان، بڑے قد کاٹ کے مالک تھے، اور بڑا گہرا مطالعہ تھا ان کا، اور بہت ساری مفرد ادویات جو ہیں، جڑی بوٹیاں جو ہیں، ان کو کافی خوبی سے وہ جانتے تھے۔ تو ناظرین کرام، ان سے میرا واسطہ بھی رہا، ان سے میل جول بھی رہا، اور میں نے ان کو اچھی طرح دیکھا ہوا ہے۔ علاج معالجہ میں خاص ان کو دسترس حاصل تھی۔ تو وہ امراض جلدیہ کا علاج کیا کرتے تھے، اور خاص ان کے جو سینے کا راز ہے، میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تو ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ یہ صاحب کمال کے سینے کے راز ہیں جو مخفی تھے، میں ان سے پردہ اٹھاتا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ گوہر نیاب ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ذرا قدر جانیے گا۔ تو ناظرین کرام، وہاں میں نے دیکھا کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ بات آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک بچی آئی، جوان بچی تھی، ساتھ میں اس کی والدہ تھی، اور وہ دونوں آئیں۔ تو میں اس وقت حکیم لطیف کے پاس بیٹھا ہوا تھا، غالباً دوپہر کا وقت تھا، تو گرمی کے دن تھے۔ تو میں آتے جاتے آپ کی بہرحال عرض کر چکا ہوں کہ ان لوگوں سے میرا واسطہ رہا ہے، شوق کے ساتھ میں ان لوگوں سے، فن طب سے جو وابستہ لوگ تھے، ان سے میں ملا کرتا تھا، خاص طور پر جو لائق لوگ سے، تو میں ان سے ملا کرتا تھا، ان سے فن طب پر بات کیا کرتا تھا، ان سے پوچھا کرتا تھا، ان سے سیکھا کرتا تھا۔ تو یہ سیکھنا سکھانا کوئی بری بات نہیں ہوتی، یہ اس میں نہ انسان کم تر ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ میں کسی سے سیکھتا ہوں، اس سے انسان کم تر نہیں ہو جاتا، اس سے انسان کا لیول بڑھتا ہے۔ جب آپ کسی صاحب کمال کا نام لیں گے کہ میں اس کا بیٹا ہوں یا اس کا شاگرد ہوں، تو اس سے آپ کا معیار کم نہیں ہو جائے گا۔ تو باپ کو باپ کہنے سے انسان کا معیار کم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا معیار بڑھتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اپنے باپ کا نام لے رہا ہے۔ تو میری یہ خاص نصیحت ہے، کسی بھی استاد یا اپنے بڑے کا ادب سے نام لینا چاہیے، اور ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ میں ان سے سیکھتا رہا ہوں، کیونکہ باپ کو باپ کہنے سے انسان کا مرتبہ نہیں گھٹتا، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم ہے کہ آپ جن سے تعلق رہا ہو، جن سے فیض حاصل کیا ہو، جن کی آپ نے شفقت دیکھی ہو، جن سے آپ نے محبت کی ہو، یا جو آپ سے محبت کرتے ہوں، یا جن نے آپ کو پالا ہو، یا آپ کی زندگی سے وابستہ رہے ہوں، تو ان کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے، جس طرح کہ ہم اپنے والدین کو کرتے ہیں۔ تو ناظرین، حکیم لطیف ایک بڑے شفیق انسان تھے، بڑے لیکن تھے سادہ، زبان بھی اور ٹھوس پنجابی بولا کرتے تھے، اور تھے سادہ، تہمت باندھا کرتے تھے، اوپر کرتا پہنا کرتے تھے،
لیکن تھے قد کاٹ کے مالک، بڑی بھاری جسامت تھی ان کی، اور نماز شریعت کے بڑے پابند تھے۔ تو ناظرین کرام، وہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بیٹا بیٹھ جائیں، تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک خاتون، ایک بچی آئیں، اور بچی کا جو بدن ہے سارا ہی وہ متورم تھا، یعنی سارا بدن ہی متورم تھا، سارے بدن پر اس کے زخم تھے، اور ان سے پیپ رس رہی تھی، پیپ باہر آ رہی تھی تھوڑی تھوڑی، تو ایک پتلا قسم کا مادہ جو ہے ان زخموں سے خارج ہو رہا تھا۔ تو بچی پتہ نہیں کتنی تنگ سی، اس نے حکیم صاحب کے سامنے، میں ادھر بیٹھا ہوں، اس نے اپنی قمیض اتار دی۔ یہ میرے دیکھنے کی بات ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ فاحشہ تھی یا کوئی ایسی نہیں، وہ اپنی بیماری سے اتنی تنگ تھی کہ وہ حکیم صاحب کے سامنے اس نے قمیض اتار دی اور کہا کہ یہ دیکھیں میرا حال کیا ہے۔ تو حکیم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، چونکہ وہ کافی اعلیٰ قسم کے انسان تھے، بہت لائق آدمی تھے، اور بڑے اخلاقی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی بڑے اچھے انسان تھے۔ انہوں نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ اپنے کپڑے پہن لو اور میں تمہیں اس کا علاج بتاتا ہوں۔ تو حکیم صاحب نے اس کو دوائی دی، چونکہ وہ سادہ لوگ تھے، ویسے ہی بڑے بڑے پوڑوں میں دوائی دے دیا کرتے تھے، اس طرح کا جو جدید دور ہے یہ نہیں تھا، تو کاغذ کے ایسے کاغذ میں لپیٹ کر دے دیا کرتے تھے، یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے چند گولیاں لیں اور کاغذ میں ایسے لپیٹ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، کہا کہ یہ بیٹا 2 گولی صبح، 2 گولی آپ نے شام کو استعمال کرنی ہے، اور اللہ تم پر فضل کرے گا اور تمہیں صحت ہو جائے گی۔ تو وہ بچی چلی گئی، وہ ساتھ کسی گاؤں سے آئے تھے، وہ چلے گئے، اور جب وہ چلے گئے تو جب کو مہینے ڈیڑھ بعد میں نے، یعنی 1 مہینہ یا 1.5 ماہ کے بعد میں پھر وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو پھر وہ بچی آئی، تو اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ آئی، تو میں نے بھی پہچان لیا کہ یہ وہی بچی ہے، اور حکیم صاحب سے اس نے عرض کیا کہ میں کافی بہتر ہوں۔ تو پھر اس نے، تکلیف اس کی کم تھی، اس نے اپنا لباس نہیں اتارا، صرف یہ بازو ننگے کر کے اور یہ تھوڑی سی ٹانگیں ننگے کر کے، یا تھوڑا سا پیٹ سے اس نے اپنا کچھ جسم کا حصہ دکھایا کہ حکیم صاحب یہ دیکھیں۔ میں خود وہاں موجود تھا، تو بچی چونکہ 18-20 سال کی اس کی عمر ہوگی، تو اس کے زخم سب خشک ہو چکے تھے، تمام کہ جن سے پیپ رستی تھی وہ خشک ہو چکے تھے، اور ان سے پیپ رسنا بند تھی، اور وہ بالکل جو ہے وہ منمل ہونے سے کے قریب تھے۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ جو دوائی مجھے فرمانے لگے، یہ جو دوائی ہے اتنی کام کی چیز ہے، تو آپ اس کو تیار کیا کرو۔ دوبارہ پھر حکیم صاحب نے 1 ماہ کی اور وہی دوائی ان کو دے دی، اور نال کہا کہ آپ اس بار عرق اشبا نال استعمال کریں۔ تو انہوں نے کہا کہاں سے ملے گا؟ تو انہوں نے حکیم صاحب نے کہا کہ پیچھے حویلی ہے، اس میں جاؤ تو جو آدمی ہوگا اس کو کہتے ہیں عرق اشبا کی 1 بوتل دے دو، وہ دے دے گا، یعنی وہ تیار رکھتے تھے اپنے پاس، تمام عرقیات وہ خود تیار کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، وہ بچی چلی گئی، بچی اس کے بعد چنگی بلی ہو گئی، اس کی تمام جو امراض جلدیہ، جو اس کا خبیث مرض تھا، اور وہ بچی یعنی کوڑ جیسی علامت سے 2-4 تھی، جیسے کوڑ ہوتا ہے اس طرح کی علامت تھی، کوڑ نہیں تھا، تو جزام نہیں تھا، لیکن اس طرح کی علامت تھی، اس سے 2-4 تھی، اس کو صحت ہوئی۔ تو میں، چونکہ حکیم صاحب خود مجھے فرمانے لگے تھے کہ یہ نسخہ آپ ہی بنایا کریں، بڑی کام کی چیز ہے، تو یہ لوگ بڑے باکمال ہوا کرتے تھے، خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، ایسے کرو ایسے کرو، یہ چھپایا نہیں کرتے تھے، کہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، رازق بھی اللہ ہے، ہر چیز کا مالک خالق اللہ ہے، تو ان نسخوں سے چھپانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اتنی سمجھ بوجھ وہ رکھتے تھے، آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ دریا دلی سے فن طب کو انہوں نے سیکھا، اور لوگوں پر بے شمار لوگ جو ہیں ان سے فیض یاب ہوتے رہے، یہ ہم نے خود دیکھا ہے۔ تو مجھے چونکہ انہوں نے ایک دفعہ
فرمایا ہوا تھا کہ یہ نسخہ تم خود بنایا کرو اور یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے حکیم صاحب، میں خود تیار کر لوں گا۔ تو اس کے بعد جب میرا پھر کبھی جنم ہوا تو میں اس نسخے کا تذکرہ کیا۔ میں حکیم صاحب وہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ یہ نسخہ تیار کیا کرو، تو اس کا جو اجزاء ہیں وہ کیا ہیں، کتنی مقدار میں کیا ہے، کیسے اس کو گولی تیار کرنی ہے۔ تو حکیم صاحب نے مجھے 2 چیزیں بتائیں۔ یہ ماہر فن کے سینے کے راز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، میرا قدر جانیے گا۔ حکیم صاحب نے صرف 2 چیزیں مجھے فرمائی۔ حکیم لطیف صاحب نے کہا کہ ایک تو آپ نے لینی ہے 50 گرام رساؤنت، جس کو رس بھی بولتے ہیں، سوت بھی بولتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ویڈیو بنائیں گے، مکمل اس کے خواص، یہ کس درخت کا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، یہ سب کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن اس وقت ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو 5 عام دوا فروشوں سے مل جاتی ہے رساؤنت انڈیا، تو اس کو رس بھی کہتے ہیں، سوت بھی کہتے ہیں، تو کئی کچھ اس کے کہتے ہیں، لیکن جو اس کا عقاقیر نام ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، رساؤت انڈیا 5 تولہ۔ اور آپ نے لینا ہے اناب 5 تولہ۔ یہ حکیم صاحب نے میرے سامنے نسخہ بیان کیا، 5 تولہ اناب، 5 تولہ رساؤت، دونوں کو اچھی طرح سے اتنا رساؤت کو پہلے لادہ پیس کر بعد میں جو ہے وہ اناب پیس کر دونوں کو مکس کر اچھی طرح سے اس کو ضربے لگا کر تھوڑا سا پانی کا چھٹا دے کر آپ کے چنے کے برابر گولی بنا لیں۔ 2 گولی صبح، 2 گولی شام کو۔ یہ حکیم لطیف کے سینے کا راز ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ذرا قدر جانیے گا، اور خاص طور پر اپنے دوستوں کی فرمائش پر میں نے عرض کر دیا ہے۔ تو اب ویڈیو کو میں ختم کروں گا چونکہ اذانیں بھی ہو رہی ہیں پیچھے۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے ہماری رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ اللہ حافظ۔